अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि 25 दिसंबर से पहले मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखिला अफगानिस्तान से हो जाएगा और तमाम अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान से वापस अपने घरों को क्रिसमस के मौके पर पहुंच जाएंगे। इस बयान के खिलाफ जाहिर है ना सिर्फ अशरफ गनी बल्कि अब्दुल्ला और भारत और दीगर जो अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के दुश्मन या मुखालिफ हैं उन सबको तकलीफ हुई, उन सबको परेशानियां हुई। वहीं नाज़रीन काम अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन को भी इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने भी इसकी शदीद मुखालफत की है, जिसका अंदाज़ा आज एक ताज़ा रिपोर्ट जो सामने आ रही है जिसमें अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जाएगा कि कंडीशंस और हालात साजगार नहीं है मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखिला के लिए, लिहाजा किसी भी सूरत में अमरीका अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर नहीं निकालेगा बल्कि हालात को देखा जाएगा और फिर हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन काम अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के इस बयान से वाज़ेह हो जाता है कि अब भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी जो सदर ट्रंप की जो काबीना इंतज़ामिया है उनके और फ़ौज के दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। यही वजह है अब फ़ौज अमरीकी सदर की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान चाहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में रहें ताकि वह फौरी तौर पर अमरीका की फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाल लें। बहरहाल अफगानिस्तान के तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर अमरीका ने अपनी फ़ौजें वादे के मुताबिक ना निकाली तो फिर अमरीकी फ़ौजियों पर हमले होंगे और कोई भी अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान से बच कर नहीं जाएगा। यही वजह है नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि आने वाले 20-25 रोज़ दुनिया की तारीख़ में अफगानिस्तान के बिलखुसूस मामलात के हवाले से इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इन 20 दिनों के अंदर 25 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा कि ट्रंप हारते हैं या फिर जीतते हैं, अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान में रहेंगी या मुकम्मल तौर पर इनखिला कर जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन काम अफगानिस्तान से खबर सामने आ रही है कि कल सुबह हिलमंद के अंदर जो बड़ी लड़ाई हुई है इसमें तालिबान दावा कर रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ी फतूहात मिली हैं और पूरा हिलमंद सूबा जिसमें बहुत से अहम स्ट्रेटेजिक इलाके हैं वो उन्होंने कब्जे में ले लिए हैं, कंट्रोल में ले लिए हैं। तकरीबन 70 से ज़ायद एहलकार सरेंडर हो चुके हैं, 50 के करीब एहलकार काबुल फ़ौज के बड़े बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं और तकरीबन 20 से 25 टैंक भी कब्जे में लिए गए हैं और इसी तरह से कई चेक पोस्टों पर कब्जा भी किया गया है। जबकि काबुल फ़ौज भी दावा कर रही है कि उन्होंने 70 के करीब तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किए हैं, लेकिन तालिबान कहते हैं कि ये मन घड़त झूठा दावा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उनके मुजाहिदीन शहीद हुए हैं जिनकी तादाद 10 से 12 के करीब बताई जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी फतूहात मिली हैं और वो आइंदा भी काबुल के बड़े बड़े शहरों पर हमले करेंगे और कब्जे करेंगे। यानी आने वाले दिनों में काबुल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो बड़े सूबे हैं उन पर हमले होंगे और तालिबान ने कहा है कि जब तक उनकी शराइत को नहीं माना जाता, इंट्राफान मुज़ाकरात में रुकावटें दूर नहीं की जाती, तब तक ये हमले जारी रहेंगे और जंगबंदी नहीं होगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फ़ौज ने आज श्रीनगर के अंदर 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर जाली ऑपरेशन के अंदर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। रवा महीने अब तक 12 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है और गुज़श्ता 14 महीनों के दौरान कम अज़ कम 500 के करीब कश्मीरी नौजवानों को, जिसमें बच्चे बूढ़े ख़वातीन सब शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है। और भारत की दरिंदगी और ज़ालिमाना इक़दामात भी जारी हैं जिसके खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज हैं। अब एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि कश्मीर के अंदर सिख कम्यूनिटी से वाबस्ता लोग और दीगर कश्मीरी अवाम बाहर सड़कों पर निकले हैं और मोदी के हिंदुओं को बसाने का जो सिलसिला है या कश्मीर की नेशनैलिटी या शहरियत देने का मामला है, डोमिसाइल जारी करने का मामला है, इस पर शदीद तनकीद की गई है और कहा गया है कि भारत मोदी की हुकूमत अगर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को लाकर बसाएगी तो उनके खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और उनको किसी भी सूरत यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा। यानी फैसला कुन मार्का होगा और उनके खिलाफ हमले भी होंगे। नाज़रीन काम, आप जानते हैं मोदी की दहशतगर्द हुकूमत अब तक 21 लाख के करीब हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर चुकी है और भारतीय फ़ौज को, भारतीय हिंदुओं को, पंडितों को मंदिरों के लिए कश्मीरियों
کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں مفت میں تقسیم کی جا رہی ہے، بانٹا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے جائیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے خلاف بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک بڑی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ بھارت نے چائنا اور پاکستان پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس حوالے سے دلی کے اندر 45 کے قریب، لداخ کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اور دیگر پاکستان اور چائنا کے ساتھ متصلہ سرحدوں میں تقریباً کہا جاتا ہے 45 کے قریب نئے پل بنائے گئے ہیں۔ ان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا راجناتھ سنگھ نے، جو بھارتی وزیر دفاع ہیں، کہ چائنا کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم نے اپنی ملٹری کو ہر طور پر تیار کر لیے ہے، مستحکم اور مضبوط بنا دیے ہے، اور اب بھی ہماری فوجیں ہائی الرٹ ہیں اور فوجوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو نئے برج بنائے گئے ہیں یا جو نئے پل بنائے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے ملٹری کی بآسان جو ٹریولنگ ہے یا ایکسس ہے سرحدی علاقوں تک، وہ بنانا ہے، جس سے بھارت کو پاکستان پر، چائنا پر بڑی فوقیت حاصل ہو چکی ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان جو آج ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے اور یہ ملاقات بھی پہلے کی طرح ناکام ہوئی ہے۔ بھارت نے پریشر ڈالا ہے چین پر کہ وہ اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے، لیکن چائنا نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی علاقے اب تک چائنا قبضے میں کر چکا ہے وہ چائنا کے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو جب تک بھارت آزاد نہیں کرے گا اور اسی طرح سے مخصوص جو وہاں کے قوانین کو ختم کیا گیا تھا ان کو واپس نہیں لے گا، تب تک چائنا اپنی فوجیں بڑھاتا رہے گا اور جو قبضے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں، بھارت پاکستان کے خلاف FATF کے ذریعے سے پریشر ڈال رہا ہے۔ اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایشیا پیسیفک گروپ ہے، اس کی جانب سے پاکستان کو فی الحال فالو اپ لسٹ کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور تجویز دی جا رہی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ نکالا جائے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان تمام کے تمام جو شرائطیں پوری کر چکا ہے، لیکن پھر بھی فالو اپ لسٹ کے اندر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ گرے لسٹ کے اندر برقرار رکھا جائے اور پاکستان کو اسی طرح سے پریشان کیا جاتا رہے۔ حالانکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردوں کو فنڈنگ کرنے والا ملک ہے، جس کی $1 ارب سے زائد کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ پکڑی گئی ہے اور 18 سے زائد جو بڑے بڑے بینک ہیں بھارت کے وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی بھارت کو FATF پریشان نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں ڈالتا ہے، جس کا دوسرے لفظ میں مطلب یہ ہے کہ دشمنی اصل پاکستان سے ہے۔ لہٰذا پاکستان کی عوام کو مزید ہمت کرنا ہوگی، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی حکومت کو بھارت کے خلاف اسی طرح سے بیانیوں کو آگے بڑھانا ہوگا اور بھارت کو بے نقاب کرتے رہنا ہوگا۔ آگے بڑھے جائیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور پاکستان کے اندر فسادات بھڑکانے میں پاکستان کے 2 پڑوسی ممالک شامل ہیں۔ اب ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کے مشہور عالم دین مولانا ڈاکٹر عادل خان کو جو شہید کیا گیا تھا چند روز پہلے، اس میں پاکستان کے 2 پڑوسی ممالک، جن میں بلکہ 2 نہیں بلکہ 3 پڑوسی ممالک کا نام لیا جا رہا ہے، جس میں بھارت شامل ہے، افغانستان شامل ہے اور ایران شامل ہے۔ کہا جاتا ہے یہ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے معروف عالم دین مولانا محمد تقی عثمانی پر بھی حملہ کیا گیا تھا، جس میں ان کے 3 یا 4 ساتھی شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا تھا۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ باقاعدہ منظم مہم کے ذریعے سے کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کی شکل میں، را ایجنسی کے نیٹ ورک کی شکل میں پاکستان کے پڑوسی ممالک پاکستان کے اندر بدامنی کو، فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے پاکستان کے معروف عالم دین کو شہید کیا گیا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر بدامنی ہو، پاکستان آگے ترقی نہ کر سکے، پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ رک جائے اور انویسٹرز پاکستان سے چلے جائیں، کمپنیاں بند ہو جائیں اور پاکستان کی عوام بھی حکومت سے اور فوج سے متنفر ہو جائے۔ لہٰذا ناظرین پاکستان کی حکومت کو مزید ایکشن لینا ہوگا، اگرچہ پاکستان کے خفیہ ادارے، ایجنسیاں اور افواج پاکستان کام کر رہی ہیں، سرحدی علاقوں میں آپریشن جاری ہیں، پاک ایران بارڈر پر، پاک افغان بارڈر پر، LOC پر، لیکن اندر بہت سے ایسے نیٹ ورکس اور مافیاز موجود ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، دہشت گرد ہیں اور بھارت سے رابطوں میں ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ آگے بڑھے جائیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کچھ ٹویٹس کی ہیں آج صبح، اور ان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، بیرون ممالک بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، جو فارن ریمیٹنس ہیں اس میں تقریباً گزشتہ سال کی بنسبت اضافہ ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے $2 ارب 30 کروڑ سے زائد کی ترسیلات زر پاکستان کے اندر صرف ستمبر کے مہینے میں بھیجی گئی ہیں۔ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی اب پاکستان کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے بہت سے مسائل ہیں، انہیں بھی حل کرنا ہوگا۔ بالخصوص پاکستان کے سفارت خانے جو خلیجی ممالک کے اندر موجود
پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہیں، انہیں حل کرنا ہوگا۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بہت سے خلیجی ممالک کے اندر کچھ ناحق قیدی بھی قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے پاکستان کے سفارت خانے اور حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ جبکہ ناظرین پاکستان کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی قانون کے مطابق سزا دینی ہوگی اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا ہوگا، تبھی جا کر پاکستان عملاً اور حقیقی ترقی کر سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور آذربائیجان سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے بحر متوسط کے اندر مزید پیٹرول اور گیس کی تلاش جاری رکھنے کے لیے جدید بحری جہاز کو روانہ کر دیا ہے۔ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ یورپ اور یونان وغیرہ کے پریشر میں نہیں آئے گا، وہ گیس اور پیٹرول کی ڈرلنگ کے لیے کام جاری رکھے گا، گیس اور پیٹرول کی ذخائر تلاش کرتا رہے گا۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 100 ارب ڈالر کے لگ بھگ گیس اور پیٹرول کے ذخائر ترکی کو مل چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین شمالی عراق کے اندر اور شمالی شام کے اندر کچھ باغی ترکی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ باغیوں کے خلاف ترکی کے آپریشن میں بڑی کامیابیاں بھی ترکی کو مل چکی ہیں۔ جبکہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے معاملے پر ترکی کے وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب سے رابطہ کیا ہے اور فوری طور پر آرمینیا کو مجبور کرنے پر کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کرے اور نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ نہ کرے، ورنہ ترکی بھی اسی طرح سے آرمینیا کے ساتھ سلوک کرے گا جس طرح سے وہ نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل سے ہے۔ پہلا بحری جہاز متحدہ عرب امارات سے تجارتی سامان سے لدا ہوا اسرائیل کی بندرگاہ حیفا پر پہنچ چکا ہے اور پہلا یہ بحری جہاز ہے جو متحدہ عرب امارات سے تجارتی سامان کو لاد کر اسرائیل پہنچا ہے جب سے اسرائیل اور UAE کے تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین آپ جانتے ہیں عرب دنیا کی اکثریت اسرائیل اور عربوں کے تعلقات کے خلاف ہے۔ 90% سے زائد عرب دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ وہ نہتی شہری آبادی کو، فلسطینی آبادی کو ٹارگٹ کرتا ہے، فلسطینیوں کے علاقوں پر قبضہ کرتا ہے، ان پر ظلم اور تشدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندر لڑائی جھگڑے تنازعات معمول کا حصہ بن چکے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی فوجی چھاونیوں کے اندر فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک مشہور فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے، بلکہ حملہ نہیں بلکہ لڑائی و جھگڑے کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے اندر 21 سے زائد اسرائیلی یہودی فوجی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 10 یا 11 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کے اندر کورونا بحران جاری ہے جس کی وجہ سے حکومت اور کٹر قسم کے الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور معاشی بحران اس قدر زیادہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد اسرائیلی یہودی بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین نیو یارک کے اندر بھی کورونا بحران کی یا کورونا وبا کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں ان کی مخالفت یہودی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہودیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین عراق اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر کتائب حزب اللہ جو مسلح تنظیم تھی جو امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرتی تھی، انہوں نے امریکی اہداف پر حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ کتائب حزب اللہ اور دیگر مسلح تنظیموں کو اپنا اسلحہ پھینکنا ہوگا، حکومت کے حوالے کرنا ہوگا، مستقل طور پر اپنے آپ کو غیر مسلح کرنا ہوگا، تبھی امریکہ ان کے خلاف پابندیاں جو لگائی گئی ہیں انہیں ختم کر دے گا۔ جبکہ ناظرین عراق کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں انہوں نے جو ترکی کے سفیر ہیں ان کو باور کرایا ہے کہ عراق اور ترکی کے تعلقات کو مزید مستحکم ہونا چاہیے، یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین ترکی اس وقت شام کے اندر عراق کے اندر فوجی آپریشن کر رہا ہے، وہیں معاشی طور پر بھی عراق کی مدد کی جا رہی ہے، جبکہ عرب ممالک بے حد پریشان ہیں کہ عرب ملکوں کے اندر ترکی کا اثر و رسوخ کیوں بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے UAE اور سعودی عرب ترکی پر حملہ کرنے کے لیے بھی منصوبے بنا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ سے ہے۔ ناظرین برطانیہ کے اندر سیاہ فام مسلمانوں کو نسلی عصبیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ چھپی ہے برطانیہ کے مشہور اخبار دی گارڈین کے اندر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے اندر بسنے والے مسلمان جن میں سے 10% سیاہ فام مسلمانوں کی آبادی ہے ان پر تشدد زیادہ کیا جاتا ہے، ان پر حملے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے پوری دنیا کے اندر سیاہ فاموں پر تشدد ہو رہا ہے، نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، وہیں برطانیہ کے سیاہ فام مسلمانوں کو دوہرے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں اس وجہ سے ان پر حملے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ پھر سیاہ فام بھی ہیں اس لیے ان پر حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین برطانیہ کی جو شدت پسند عیسائی تنظیمیں ہیں وہ بھی سفید فام مسلمانوں کے اور سیاہ فام مسلمانوں کے درمیان میں فرق برتے ہیں۔ ناظرین پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بالخصوص یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی
کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسلام کے خلاف یا مقدس شخصیات کے خلاف جو گستاخانہ حملے ہوتے ہیں فرانس کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر، ان کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ جاری رہے گی، چاہے ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن ہی الیکشن کیوں نہ جیت جائیں، ٹرمپ الیکشن ہی کیوں نہ ہار جائیں۔ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد چائنا اور امریکہ کے تعلقات زیادہ کشیدہ ہوئے ہیں۔ اب اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن بھی اگر الیکشن جیت گئے تب بھی امریکہ اور چائنا کی سرد جنگ جاری رہے گی اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف معاشی پابندیاں لگاتے رہیں گے، جبکہ تائیوان نے اور آسٹریلیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا ان کے ملکوں میں جاسوسی کر رہا ہے، لہٰذا چائنا کو وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ جاسوسی بند کر دے، جبکہ چائنا کا رد عمل یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے تحفظ کے لیے تائیوان کے اندر اپنے تسلط کو جاری رکھے گا، اپنے قبضے کو جاری رکھے گا اور کسی بھی صورت امریکہ کو تائیوان پر قبضہ کرنے نہیں دے گا، تاکہ وہ امریکہ تائیوان کے ساتھ مل کر چائنا کو دھمکا سکے۔ اور اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو چینی فوج ہے، ملٹری ہے، وہ ہائی الرٹ ہے، جو امریکی جہاز ہیں، امریکی بحری بیڑے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔